बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एमटीएल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम गुफ्तगू जिन मौज़ूआत पर करेंगे उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश, अमेरिका में इंसानी हुकूक की कमेटी की बैठक, चाचा क्रिकेट के बाद चाचा लाहौरी, और हम बात करेंगे JUI फजलुर रहमान ग्रुप में एक बहुत ही अहम शख्सियत की शमूलियत। तो हम बात का आगाज करते हैं। ज़ाहिर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि वो अडियाला में इमरान खान से मुलाकात करें और उन्हें ये बताएं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें ना हमारी ख्वाहिश है, ना हमारी इजाज़त है और ना हमारा हुक्म है। ये तमाम जुल्म, तमाम जो कुछ भी हो रहा है वो कोई और कर रहा है, किसी और के जरिए करवा रहा है। लेकिन हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर हल्के हैं, मुक़तदरा हैं, वो शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस बात की इजाज़त ना दें, क्योंकि ये बात तो तय है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी एक वक्त में इस पूरे सिनारियो से गुजर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। अब जब वोट को इज्जत दो का नारा लगा तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ, लेकिन बाद में बवजूद उन्हें अपने इस नारे से पीछे हटना पड़ा और फिर ये अलम कि जी वोट को इज्जत दो, अवाम को इज्जत दो, इसका झंडा अब इमरान खान के हाथ में है और पूरी रियासती दबाव के बावजूद, 2 बरस के पूरे रियासती दबाव के बावजूद इमरान खान को वो सरनिगू नहीं कर सकते। अब ये खौफ भी है कि अगर ये 2 बड़े रहनुमा आपस में मिले तो कहीं मुस्तकबिल का कोई ऐसा लायहा अमल ना तैयार हो जाए जिससे ये इस्टेब्लिशमेंट का मुस्तकिल रोल सियासत में वो खत्म हो जाए। एक तरफ तो हमारे मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे DGI SPR वगैरह फरमाते हैं, बल्कि वो तो बाजवा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि फौज ने सियासत से किनारा कशी कर ली है, मतलब पहले करते रहे थे, अब किनारा कशी कर ली है, मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अब हमारे फौजी रहनुमा, वो कोर कमांडर हों, DGI SPR हों, हमारे आर्मी चीफ हों, वो तमाम मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ अंदाज में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा, तलबा और आम लोगों तक जाते हैं, पहुंचते हैं, बच्चों से खिताब करते हैं, असातिज़ा से खिताब करते हैं और एक वो काम करते हैं कि हम सियासत की बात नहीं कर रहे, हालांकि वो बात सियासी हो रही है। अब ये किस जगह जाके ठहरेंगे मामलात, लेकिन ये बात तय है कि इस वक्त अदलिया गुलाम, पार्लियामेंट मफलूज, सियासी रहनुमा कैद और अवाम तो बेचारी कुछ भी नहीं रही, कीड़े मकोड़े बन चुके हैं। और इस वक्त जो इमरान खान की आखिरी सजा बची हुई है, जिसमें उन्हें सजा दी गई थी और उसकी सजा के खिलाफ अपील ना सुनी जा रही है, ना सुनने की कोशिश की जा रही है, ना तारीख लगाई जा रही है, ना जमानत की दरखास्त सुनी जा रही है, वो तमाम की तमाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की कैद को तवालत दी जा सके। लेकिन एक बात, गुज़िश्ता रोज एक बयान आया जिसमें आज के अखबारात में भी छपा है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस था, इसका मरकजी किरदार शहजाद अकबर साहब है, बैरिस्टर शहजाद। मान लिया ये जो सहाफ़ी छापने वाले हैं, ज़ाहिर है उन्हें कोई मैसेज मिला होगा, कहीं से लीड मिली होगी, कहीं से इत्तला मिली होगी। ये बहुत अहम कि जी मेन मुल्जिम जो है
وہ ہے کون؟ مرزا شہزاد اکبر. لیکن سزا میں کون بند کیا ہوا ہے؟ عمران خان اور ان کی بیگم صاحبہ، جن کا کوئی تعلق کہیں سے بنتا ہی نہیں. اچھا، وہ جو خبر ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جی وہ یہ جو پیسے تھے یہ شہزاد اکبر نے وہ کیا، اور ایک کاروباری شخصیت 2 کاروباری شخصیات کی تھی، اور وہاں سے انہوں نے یعنی بحریہ ٹاؤن کے ریاض ملک یا ملک ریاض صاحب اور ان کے بیٹے کا نام لینے کی نہ جرت ہے، نہ ہمت ہے، اور نہ ہی اوقات. یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن بہرحال یہ تو ہوتا ہے. اور پھر مزیدار بات یہ کہ یہ ایک جائیداد کی خریداری، مطلب یہ ہے کہ اس پیسے میں انوالو کون تھا؟ ملک ریاض، جن کا نام نہیں آیا، ان کے ادارے کا نام نہیں آیا، اور خریداری کی گئی، اہم خریداری کی گئی جو تھی کس کی؟ ایک جائیداد کی تھی. ارے بھائی لوگوں، اللہ کے بندو، اس جائیداد کا بھی ذکر کر لیتے نا کہ وہ کس کی تھی، اس کا مالک کون تھا، اور وجہ کیا تھی یہ پکڑے جانے کی. اگر آپ 1 کروڑ کی چیز 2 کروڑ میں خریدیں گے پاکستان میں تو چل جائے گا، لیکن انگلینڈ میں نہیں چلے گا. اور اسی وجہ سے وہ جو 10 ارب کی جائیداد تھی یا 20 ارب کی جائیداد تھی، وہ ڈبل اماؤنٹ میں بیچی گئی اور خریدی گئی. اور جو خریدنے والے تھے ملک ریاض تھے، جن کے پیسے روکے، اور جو بیچنے والے صاحب تھے وہ میاں محمد نواز شریف کے صاحبزادے. مطلب یہ کہ ملک ریاض، ان کا بیٹا، میاں نواز شریف کے صاحبزادے، ان کا کہیں نام نہیں ہے. اگر نام ہے، سزا پائی تو عمران خان نے، مرکزی ملزم بنے شہزاد اکبر، لیکن سزا ملی عمران خان کو اور ان کی بیگم کو سہولت کاری میں. کیا کہنے ہیں آپ لوگوں کے. کیس بنائیں تو کم از کم اتنا اچھا تو بنائیں کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. لیکن بہرحال لوگ جو ہیں وہ اب سمجھنے کو تیار نہیں. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ چاچا کرکٹ بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، شارجہ کپ سے وہ مشہور ہوئے پوری دنیا میں. انہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ سفر کیا، اور اب ایک نئے صاحب آئے ہیں جن کا نام ہے چاچا لاہوری. اب چاچا لاہوری نے اپنے جذبات کا اظہار کیا بارش کے فوراً بعد، جہاں بالکل روڈ صاف ستھرے تھے، کوئی پانی نہیں تھا. بالکل بارش کے بعد لاہور شہر میں کہیں پانی نہیں رکا ہوا تھا. انہوں نے سوکھی ہوئی سڑک پر کھڑے ہو کر مریم نواز صاحبہ کو کچھ کہہ دیا. انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. لیکن اگر وہ ویڈیو ہم دیکھیں تو اس میں ان کا موٹر سائیکل پانی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے. مطلب انہوں نے یہ کہا سابدی ماں آ گئی ہے. آگے انہوں نے کچھ قابل اعتراض جملے بھی استعمال کیے. شاید انہیں طریقہ نہیں تھا، ان کے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں تھا، اچھا نہیں تھا. لیکن جو وہ کہہ رہے تھے وہ پاکستانی قوم کے جذبات کا اظہار تھا. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی شخص ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اس سے ہمیں راستہ سیکھنا چاہیے، متنبع ہونا چاہیے، ہم اسے اٹھائیں، اس کو مار کوٹائی کریں اور اس کا ایک زبردستی بیان لے لیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات عام لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ تمام باتیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں، وہ تمام کیمپین آپ کے خلاف جا رہی ہیں. بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ سوچتے رہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ 15 تاریخ کو انسانی حقوق کا ایک کمیشن ہے، اس کا اجلاس ہو رہا ہے. دوسرا اجلاس ہے جو امریکہ میں ہو رہا ہے، جو سب سے بڑا انسانی حقوق کا کمیشن. اس میں برطانیہ سے کچھ لوگ، زلفی بخاری وغیرہ جائیں گے. زلفی بخاری شنید یہ ہے کہ عمران خان کے صاحبزادے بھی اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی اگر کسی کی شکایت ہو تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جیسے
فرسٹ پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے عمران خان کے صاحبزادے اگر جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جو ایکس پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، دنیا کے انٹرنیشنل کرکٹر رہے ہیں، ہیرو رہے ہیں، ورلڈ کپ کے فاتح رہے ہیں، تو اس کا اثر پڑے گا. زلفی بخاری بھی جائیں گے، ظاہر ہے وہ پارٹی کے ممبر ہیں، عمران خان کے ممبر ہیں. اب اس میں کیا چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں، کیونکہ امریکہ میں جو اخبارات ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک واضح اشارہ دیا کہ جی آپ عمران خان کا مسئلہ حل کریں. یہی کہا جاتا ہے کہ جی حل کریں، مطلب حل کر دیں. لیکن بہرحال ہاں، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. اب ایک صاحب ہیں کھوکھر صاحب، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شرکت اختیار کی ہے اسلام آباد میں، اور یہ بہت بڑے لینڈ گریبر اسٹیبلشڈ گروپ ہے، جن کا نام کھوکھر ہے. یہ تاجی کھوکھر ایک بہت ہی معروف شخصیت تھی، جن کا غالباً انتقال جیل میں ہوا، اور ان کے ڈیرے پر 2016-17 میں چھاپا پڑا تو بہت ہی جدید ترین سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ان کے ڈیرے سے ملا تھا، اور یہ کام وہ کرتے تھے. وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کا بیٹا ہے جو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس نے الحاق کیا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ لینڈ گریبر یا لینڈ مافیا ہم کہہ سکتے ہیں انہیں، ان کا معاہدہ ہونا کیا پشاور کے لینڈ مافیا کے ساتھ، جس میں غلام علی، حاجی غلام علی صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے، جو نہ صرف پشاور کی ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت بن چکے ہیں، بلکہ وہ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی بھی ہیں. کیا پشاور میں بھی ان کے ذریعے یا ان کے اثر و رسوخ کے ذریعے کوئی اس طرح کا کام کیا جائے گا؟ یہ وہ مسائل ہیں جسے عام آدمی دیکھتا ہے، سوچتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف لاہور میں پہنچ چکی ہے، اور اب وقت آ رہا ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ پاکستان میں حقیقی آزادی کیا ہے اور کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو ایکسپوز کروا رہے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا، خواہ وہ مولانا فضل الرحمان ہو یا بہت بڑی طاقت اور قوت. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.